वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के दर्स में हम सूरतुल आराफ का खुलासा बयान करेंगे। सूरतुल आराफ के अंदर 206 आयतें हैं, 24 रुकू हैं, 3325 कलिमात हैं और 14310 हरूफ हैं। मुसहफ़ उस्मानी की तरतीब के लिहाज से 7वें नंबर पर है, जबकि तरतीब नुज़ूली के एतबार से सूरह सौद के बाद 39वें नंबर पर नाजिल हुई। ये मक्की सूरत है। अल्लामा आलूसी के मुताबिक इसकी 8 आयात मदनी हैं, बाकी सब मक्की हैं। वस्अलहुम अनिल क़रिया आयत नंबर 163 से आयत नंबर 171 तक मदनी आयात हैं और बाकी सब मक्की आयात हैं। इस सूरत की कोई भी आयत मनसूख नहीं है, सब मुहकम है। इसको आराफ क्यों कहा जाता है? आराफ के माने हैं बुलंदियाँ। ये उस जगह का नाम है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाक़ है। जिन लोगों के अच्छे और बुरे आमाल बराबर होंगे, इनको कुछ अरसे के लिए इस मकाम पर रखा जाएगा जिसका नाम आराफ है। फिर इनके ईमान की वजह से आखिरकार वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। चूँकि इस सूरत में आराफ और इसमें रखे जाने वालों का बयान भी तफसील से आया है, इसलिए इसका नाम सूरह आराफ रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना है। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और अंबिया किराम जिस मज़हब को लेकर दुनिया में आए, वो मज़हब इस्लाम का मज़हब था, वो हक़ मज़हब था, जबकि इसके मुकाबले में शैतान का मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल है। दुनिया में आने वाले हर इंसान को दो टोक और बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा कि चाहे तो या तो वो इस्लाम की तरफ जाए या फिर शैतान की तरफ। अगर एक शख्स अंबिया वाले मज़हब की तरफ जाता है तो वो कामयाब होगा, जो शैतान के मज़हब की तरफ जाएगा वो नाकाम होगा, और जो बीच का रास्ता इख्तियार करेगा, यानी कुछ अमाल उसके अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं और अमाल बराबर हैं, तो वो आराफ में जाएगा। तो ये इसका मरकज़ी मौजू है। इस सूरत के जो आम मौज़ूआत हैं, अमूमी मौज़ूआत, उसमें तौहीद के साथ साथ रिसालत और आखिरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो निशानियाँ जो तौरात इंजील में मज़कूर हैं, उसका भी ज़िक्र है। मुतअद्दिद अखलाक और अहकाम बयान हुए हैं। क़यामत, जन्नत, जहन्नुम और आराफ के हवाल बयान हुए हैं। हलाल और हराम के बुनियादी उसूल और अहम नसाए इस सूरत में शामिल हैं और 10 के लगभग वाक़यात इसमें मौजूद हैं। इस सूरत के कई फ़ज़ाइल हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार मग़रिब की 2 रकातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ मुकम्मल पढ़ी। अल्लामा शौकानी ने भी इस रिवायत को नक़ल किया है। दूसरी फ़ज़ीलत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि खुतबा जुमे में अक्सर व बेशतर सूरह आराफ का आखिरी हिस्सा तिलावत किया करते थे। तीसरी फ़ज़ीलत जो कि तफ़सीर सालबी और तफ़सीर कश्शाफ़ में ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सूरह आराफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके और इब्लीस के दरमियान एक हिजाब डाल देते हैं और क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी सिफारिश करेंगे। इस हदीस की मुकम्मल हालत का बंदे को इल्म नहीं है, अलबत्ता तफ़सीर कश्शाफ़ और तफ़सीर सालबी में ये रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने भूल कर जब वो शजर ममनुआ दरख्त खा लिया और याद आने पर जिन अल्फाज से अल्लाह ताला के सामने नदामत का इजहार किया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमाई थी, वो कलमात ये थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये रिवायत रूहुल मानी में मौजूद है और ये जो दुआ है ये सूरह आराफ के अंदर मौजूद है। सूरह आराफ की 5वीं फ़ज़ीलत ये है कि इसकी आखिरी आयत में आयत सजदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आयत सजदा शुमार किया है और इसके आयत सजदा होने पर उम्मत के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। क्योंकि ये पहली आयत सजदा है और आइंदा भी आयत सजदा आएंगी तकरीबन 13 से 14, इसलिए हम आयत सजदा के फ़ज़ाइल यहीं भी बयान कर देते हैं ताकि वहाँ पे सिर्फ़ हवाला दिया जाएगा। पहली फ़ज़ीलत ये है कि एक सजदा करने पर जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। दूसरी फ़ज़ीलत ये है कि आयत सजदा पढ़ कर सजदा करने से एक गुनाह माफ़ किया जाता है। तीसरी फ़ज़ीलत ये है कि बाज़ औक़ात एक दर्जा भी बुलंद किया जाता है और एक गुनाह भी माफ़ होता है। और चौथी फ़ज़ीलत ये है कि जब आदमी सजदा करता है तो शैतान रोता है और हसरत से कहता है कि अफ़सोस
کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور انسان کو سجدے کا حکم ہوتا ہے تو وہ سجدہ کر لیتا ہے۔ یہ تمام فضائل تفسیر مظہری میں روح المعانی میں موجود ہیں۔ اس صورت کے اندر جو متفرق طور پر عقائد و نظریات بیان ہوئے ہیں جو ایک مسلمان اور ایک مومن کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی ایک فہرست ہے۔ پہلا تو یہ آیت نمبر 54 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کائنات خود نہیں بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے آہستہ آہستہ سے بنایا ہے، اور کائنات کے تمام قواعد و قوانین اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور نہیں تھا، بلکہ انسان ہی تھا۔ یہ بے بنیاد نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ تیسرا نظریہ یہ آیت نمبر 11 میں یہ نظریہ بیان ہوا ہے کہ انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ہستی کا اقرار اور توحید ایسی چیزیں ہیں جو ازل ہی سے انسان کی فطرت میں اس کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہیں۔ اگر ماحول کا اثر نہ آئے تو انسان اس فطری قابلیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید کا اقرار ہوئے بغیر، اس کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عہد الست کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 173، آیت نمبر 172، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ شرک اور شرکیہ اعمال اور عقیدے کی خرابی قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔ اسلام میں آیت نمبر 150 میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 159 میں 159 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے آپ کی رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے سارے جہانوں کے پیغمبر ہیں۔ آیت نمبر 199 اور 157 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اپنے احکامات میں فطرت، عرف اور آسانی، ان تین باتوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایک تو یہ احکام فطری ہیں، دوسرے اس میں لوگوں کے لیے آسانی کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور تیسرا اس میں عرف کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ ساتواں نظریہ یہ بیان کیا گیا اس میں آیت نمبر 29 میں کہ عدل و انصاف اور تمام امور میں اعتدال میانہ روی اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے۔ ہر موقع پر عدل و انصاف کا اور اعتدال کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 42 میں یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ نے انسانوں کو ایسے احکام دیے جو اس کی طاقت کے اندر ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 28 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت ہر چیز سے مقدم ہے، فلسفے سے مقدم ہے، انسانی فطرت، عقل، رسوم و رواج، سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ جو لوگ شریعت پر کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ سری غلطی پر ہے۔ آیت نمبر 34 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عروج و زوال کا وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 143 میں بیان کیا گیا ہے کہ عالم دنیا کے اندر بیداری کی حالت میں کوئی انسان اس کا متحمل نہیں، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی۔ آیت نمبر 37 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا، کوئی بات غلط طور پر منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 11 اور 19 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرما دے اس کی تعمیل فرض ہے، اور جس سے منع فرما دے اس سے بچنا لازم ہے۔ آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ شیاطین اور جنات جو نظر نہ آنے والے مخلوق ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، ان کا وجود برحق ہے۔ آیت نمبر 116 میں بیان کیا گیا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور جادو کی ایک قسم نظر بندی ہے۔ آیت نمبر 131 میں بیان کیا گیا ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو نحوست بن کر اس پر گرتے ہیں۔ آیت نمبر 188 اور 187 میں بیان ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کو غیب کے کلی علوم حاصل نہیں تھے، نہ انہیں حاجت روائی، مشکل کشائی کی ما فوق الفطرت کے اختیارات ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے قبور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کو نہ علم غیب حاصل ہے اور نہ ہی حاجت روائی، مشکل کشائی کی جو اختیارات ہیں، جو خدائی اختیارات ہیں، انہیں حاصل نہیں ہے۔ البتہ انبیاء کرام کا علم بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہماری ٹوپی گر جائے، لیکن یہ کہ وہ جو علم غیب، جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے، اس طرح کا علم غیب انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 142 میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا جو خلاصہ، اس کا مطلب، اس کا جو بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے
کہ جو انتظامی طور پر بعض اوقات اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے یا کسی اور غرض سے کوئی دن مقرر کر دیا جاتا ہے، 40 دن، 30 دن یا کوئی اور مناسب میعاد، 3 روزہ، 10 روزہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 اور پھر 40 روز مقرر کیے گئے کہ آپ آئیں اعتکاف کریں اور آپ کو توریت دی جائے گی۔ تو یہ انتظامی طور پر دنوں کو مقرر کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 میں بیان ہوا ہے کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 53 میں بیان ہوا ہے کہ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے لیکن کافروں کی سفارش نہ ہو سکے گی۔ آیت نمبر 89 میں بیان کیا گیا ہے کہ ارتداد بہت بڑا جرم ہے، باطل کو سچ کہنا اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنی تقدیر اپنے اختیار سے بناتا ہے۔ انسان تقدیر کو الزام نہ دے کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، بلکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ نیک عمل زیادہ کرے گا تو روز محشر اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور کامیاب قرار پائے گا، اور برے عمل زیادہ کرے گا تو اعمال کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اور ناکام قرار پائے گا۔ یہ تو کچھ عقائد و نظریات تھے جو اس میں بیان ہوئے۔ اگلا اس کا جو عنوان ہے، اگلا جو موضوع ہے جو ہم نے نکالا ہے وہ جنسیات کے حوالے سے۔ آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ہے کہ نکاح ایک ایسی فطری چیز ہے کہ انسان نکاح کیے بغیر قلبی راحت و سکون نہیں پا سکتا، اور یہ ویسے بھی ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ آیت نمبر 189 میں ہی یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کا فطری طریقہ یہ ہے کہ مرد اوپر ہو اور بیوی نیچے ہو۔ آیت نمبر 80 اور 84 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہم جنس پرستی خلاف فطرت اور انتہائی گھناؤنا عمل ہے، اور سب سے پہلے جس قوم میں یہ برائی پیدا ہوئی وہ قوم لوط ہے، تو یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے۔ آیت نمبر 33، 32، 26، 22 میں یہ بات بیان کی گئی کہ ستر چھپانا، اپنے ستر کو چھپانا اور لباس کو ایسا لباس پہننا جس سے ستر چھپ جائے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور ستر کا خیال نہ رکھنا یہ فحاشی ہے، اس سے فحاشی پھیلتی ہے، اور فحاشی اور بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 22، 26 اور 27 کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابلیس کو جب ملعون کیا گیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو اس نے انسان کے خلاف سب سے پہلی جو کارروائی کی وہ یہ کہ انسان کو بے لباس کر دیا، اور ایسا اس نے وسوسہ ڈال کے آدم و حوا کو علیہم السلام کو ایک ایسا پھل کھانے پر آمادہ کیا جس سے ان کا لباس ختم ہو گیا۔ آج بھی وہ انسان کو بے لباس کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا حصہ ہے کہ ہم بے لباس ہو جائیں، حالانکہ وہ خلاف فطرت کام کر کے ابلیس کی اس ہمیشہ کی دشمنی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابلیس انسانوں کو برہنہ کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، آج کا انسان اسی ابلیس کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بڑی اہم بات اس صورت کے اندر یہ ہے، اور آج کل کچھ آزاد خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی اور موسیقی کا استعمال جائز ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہیں اسے حرام نہیں کہا ہے، حالانکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 سے ان کے اس خیال کی زبردست تردید ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کھلی اور چھپی دونوں طرح کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ کھلی بے حیائی کا مطلب تو واضح ہے، جس کا بے حیائی ہونا ظاہر ہو، ہر ایک اسے بے حیائی سمجھتا ہو، اور چھپی بے حیائی کا مطلب کیا ہے؟ چھپی بے حیائی ہی اصل یہ لفظ ہمارے لیے قابل استدلال ہے کہ چھپی بے حیائی کا مطلب ایسے یہ ہے کہ ایسے کام کرنا جو بے حیائی کی طرف راغب کرنے والے ہوں، بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اب آلات موسیقی کو دیکھا جائے، آلات موسیقی اور یہ موج و مستی کے لیے اور لہو و لعب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ آلات موسیقی کا اگر آپ تاریخ دیکھیں، اس کی جو وضع دیکھیں تو اس کی وضع لہو و لعب اور موج مستی کے لیے ہوئی ہے، اور آلات موسیقی کی تاثیر یہ ہے، بلکہ اس کی نحوست کیا ہے کہ اس کی نحوست یہ ہے کہ یہ دلوں میں مستی اور بے حیائی کے جذبات اٹھاتا ہے۔ آلات موسیقی مستی اور بے حیائی کے جذبات دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور غلط قسم کی حرکات پر انسان کو ابھارتے ہیں یہ آلات۔
تو اس طرح خود قرآن کریم سے بھی آلات موسیقی کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ تو ایک آیت ہے، قرآن کریم کی اور بھی متعدد آیات ہیں جس سے آلات موسیقی کی قباحت اور اس کی شناعت معلوم ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64، سورہ نجم کی آیت نمبر 59، 61، اور اس کے علاوہ 32 سے زائد حدیثیں ہیں جس سے آلات موسیقی کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سورہ اعراف میں اخلاقیات اور آداب کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 200 میں بتایا گیا ہے کہ وساوس کا علاج یہ ہے کہ انسان کو جب بھی وساوس آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وساوس کی طرف دھیان نہ دے، اس سے وساوس کا مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا ہے کہ توبہ ندامت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آیت نمبر 205 اور آیت نمبر 55 میں بتایا گیا ہے کہ دعا اور ذکر کا ادب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کیا جائے، ہلکی آواز میں کیا جائے، بہت زیادہ چلانا نہیں چاہیے دعا اور ذکر کے وقت۔ البتہ ذکر جہری وہ ایک علاج کے طور پر ہوتا ہے، اگر وہ معتدل آواز میں ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 133، 146، 75، 48، 40، 36 اور آیت نمبر 13، ان تمام آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے دل کو تکبر اور حسد سے بالکل پاک رکھے۔ آیت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے کہ ناشکری نفسانی اور شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 31 میں بیان ہوا ہے کہ اسراف اور حدود سے تجاوز ناپسندیدہ اور شیطانی عمل ہے، لہذا اسراف سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 86 میں بیان ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، ان کو ہراساں کرنا، ان کو خوف زدہ کرنا بدترین جرم ہے۔ آیت نمبر 159 میں فرمایا گیا ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھی بات چاہے کسی کی بھی طرف سے آئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 204 میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کہیں پڑھا جا رہا ہو یا دین کی کوئی بات بتائی جا رہی ہو تو لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ شور شرابہ چھوڑ دیں اور خاموشی سے اور نہایت توجہ سے اسے سماعت فرمائیں۔ آیت نمبر 135 اور 102 میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 135 اور 102 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ناپسندیدہ قوموں کی چند صفات میں سے ایک صفت بدعہدی ہے۔ بدعہدی ایک ایسی صفت ہے جو ناپسندیدہ قوموں کی صفت رہی ہے اور ہلاک ہونے والی قوموں کی صفت رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اگر فاتح اور غالب قوم بننا ہے تو اسے بھی صدق و امانت کا پاس لحاظ رکھنا ہوگا اور وعدے کا پاس لحاظ رکھنا ہوگا اور کافرانہ صفات سے بچنا ہوگا۔ آیت نمبر 128 میں بیان کیا گیا ہے کہ آزمائشوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جب آزمائشیں اور مشکل حالات سامنے آ جائیں تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی دو اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا یہ فرض ہے، اس سے غفلت درست نہیں ہے، لیکن دوسری پھر ہدایت یہ دی گئی ہے کہ داعی کا کام صرف حق بات کو مناسب طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ پہنچا دینا ہے، لوگوں کے ذہن بنانا ہے، بس یہ ان کا کام ہے۔ زبردستی منوانا اور حق کی تنفیذ یہ حاکم کا کام ہے، داعی کا کام نہیں۔ اس لیے اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کر دی ہے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ البتہ اگر حکومت ایک اچھے اور ایک داعی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، نیک لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو حکومت کا کام ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو مومن کا، مسلمان حاکم کا کام ہے کہ وہ اس حق کو رواج دے اور طاقت کے زور پر حق کو نافذ کرے اور اس کو دنیا میں رائج کرے۔ جنگ و جہاد کے حوالے سے بھی اصول بیان ہوئے ہیں، مثلا یہ بڑا اصول بیان ہوا آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 137 میں کہ مسلمانوں کی فتوحات، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جذبہ ایمانی، اتحاد اور صبر و تقوی یہ چیزیں جہاد اور جنگ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جذبہ ایمانی، اتحاد اور صبر و تقوی اس کی بنیاد پر میدان فتح کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، مسلمانوں نے دنیا پر 1200 سال حکومت کی ہے اور مسلمانوں کی فتوحات کے پیچھے کبھی بھی عددی اور مادی طاقت نہیں رہی، ہمیشہ مسلمان تھوڑے تھے اور بڑی طاقتوں پہ وہ غالب آ گئے۔ اگر آج بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس حاصل کریں اور
دوبارہ اپنے اندر فاتح قوم کی صفات، اب دوبارہ فاتح قوم بنیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاتح قوم کی جو صفات ہیں، اتحاد، صبر و استقامت، ایمانی حرارت، ان کو زندہ کرنا ہوگا۔ متفرق جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس صورت کے اندر وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں سے نکلنے کے لیے ہیلہ جوئی کرنا، دھوکہ دہی سے کام لینا سخت گناہ ہے۔ بنی اسرائیل اسی ہیلہ جوئی کے گناہ کی پاداش میں خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ آیت نمبر 163 166 تک میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 176 میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ علماء سوء کی پہچان یہ کہ وہ دولت، منصب اور جنسی خواہشات کی خاطر حق کی مخالفت پر کمر بستہ نظر آتے ہیں اور احکام خداوندی میں تحریفات سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 176 175 اور 169 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 180 میں یہ بھی قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہے وہ توقیفی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو نام جس انداز میں منقول ہیں ان کو اسی طریقے سے لینا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی نام آپ بنا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ پر ایسے نام یا صفت کا اطلاق درست نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے تعظیم میں کمی آتی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں کو سحر کے مواقع میں غلط جگہوں میں استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت نمبر 85 میں ایک بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں کی املاک کا احترام کرو، دوسروں کی چیز پر ناحق دعویٰ نہ کرو، غاصبانہ قبضہ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اجتماعی اموال اور پبلک پراپرٹی کو بے دردی سے خرچ نہ کرو، حکومتی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ، رضامندی کے بغیر کسی سے کوئی چیز نہ لو، اس لیے کہ یہ سب باتیں احترام ملکیت کے خلاف ہیں۔ ایک مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے، اور ایک اعلیٰ اور مہذب معاشرہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب یہ چیزیں معاشرے میں نہ ہوں۔ سائنسی حقائق بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک پہلے بیان ہوا کہ انسان کی اصل انسانی ہے، بندر یا کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک ہے دل، ایک ہے دماغ۔ تو دل، قرآن یہ کہتا ہے کہ دل انسان کی تمام اچھی یا بری صفات کا مرکز ہے۔ قرآن کے مطابق دل ہی وہ چیز ہے جس کے اندر عقل اور فقاہت پائی جاتی ہے۔ دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، دل میں کینہ بھی محسوس ہوتا ہے، ہمدردی، سکون، نرمی، ڈر، خوف، تکبر، رعب محسوس ہونا، ضد اور غصہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دل محسوس کرتی ہیں، دماغ نہیں۔ دماغ کی حیثیت تو صرف ایک ملازم کی ہے جو چیزیں دل تک بھیجتا رہتا ہے، فیصلہ تو دل کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 اور آیت نمبر 43، آیت نمبر 2، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے متفرق مقامات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دل کو زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے بنسبت دماغ کے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ اعراف سے پرانی تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جو دنیا سے ختم ہو گئی، قوم نوح کی تہذیب، قوم عاد، ثمود، قوم لوط، قوم سبا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ آج سائنس یہاں پہنچی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ زلزلے کی پیمائش ممکن ہے، اور بخار کی پیمائش ممکن ہے، بارش کی پیمائش ممکن ہے، لیکن پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کو۔ قرآن نے پہلے ہی کہا تھا کہ اعمال کا وزن ہو سکتا ہے، اس کی پیمائش ہو سکتی ہے، اخلاص کا وزن ہو سکتا ہے، اس کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ حفظان صحت کے رہنما اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیے اسراف کے معنی آتے ہیں حد سے بڑھنا اور اعتدال کے خلاف کام کرنا۔ اب کھانے پینے میں بے اعتدالی اور حد سے بڑھنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حد سے زیادہ کھانا کہ پیٹ خراب ہو جائے، یا اتنا کم کھانا کہ جسم کمزور ہو جائے، یا بے وقت کھانا کھانا، یا کھانے کی طلب نہ ہو پھر بھی کھاتے رہنا، بدتمیزی اور بد تہذیبی سے کھانا، یا مضر صحت اشیاء کھانا، ایسی چیزیں کھانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے طب کو اس آدھی آیت میں جمع فرما دیا۔
اس لیے کہ ولا تسرفوا کے مفہوم میں یہ سبھی صورتیں داخل ہیں، اس لیے کہ جو صحت خراب ہوتی ہے، یہ جو اوپر ہم نے ایک فہرست بیان کی ہے، ان کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر تقریباً 10 کے قریب واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ویسے واقعات تو زیادہ ہیں لیکن جو بنیادی واقعات ہیں وہ 10 ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو ان کا شیطان اور ابلیس کے ساتھ جو واقعہ ہوا۔ دوسرا نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے قوم شرک میں مبتلا تھی، 950 سال دعوت دینے کے باوجود ایمان ان کی قوم نہ لائی، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا جس میں وہ ساری قوم غرق ہو گئی۔ تیسرا واقعہ ہود علیہ السلام کا ہے کہ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، جو قد و قامت میں دنیا کی بقیہ اقوام کے مقابلے میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ شرک اور دیگر جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت درد مندی سے ان کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ ان پر قحط سالی کا عذاب آیا، اس پر بھی یہ لوگ باز نہ آئے، تو آخرکار تند و تیز طوفانی ہواؤں سے جو مسلسل 8 دن تک جاری رہیں، اس سے یہ لوگ تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ جو لوگ باقی بچ گئے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، یہ دوسری جگہ آباد ہو گئے، اور لیکن پھر جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک تو وہ مسلمان رہے، لیکن ان کی اگلی نسلوں میں شرک پھیل گیا۔ چنانچہ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ سمود یہ اصل میں عاد ہی کی نسل کے باقیہ ماندہ لوگ تھے، یہ بھی طویل القامت لوگ تھے۔ حضرت ہود اور کئی سال کے بعد یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کو بڑا سمجھایا گیا، لیکن یہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی بات نہ مانی۔ آخرکار ان پر بھی زلزلہ آیا اور آسمان سے چنگاڑ آئی، جس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ساتھ میں تیز آواز تو آتی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ پانچواں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کی خبیث عادت میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، بلکہ خود حضرت لوط علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا، آسمان سے لے کر زمین پر پٹا دیا گیا۔ چھٹا واقعہ شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا، اور یہ ان کی قوم شرک میں، ڈکیتی، ظالمانہ ٹیکس، ناپ تول میں کمی اور دیگر بہت سے جرائم میں مبتلا تھی۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ نہ مانے، تو ان پر عذاب آیا۔ اور عذاب کا طریقہ یہ ہوا کہ پہلے سخت گرمی پڑی، جس سے یہ لوگ باہر نکل آئے۔ جب باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈا بادل بھیجا جس میں ٹھنڈی ہوائیں تھیں، تو وہ سب لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ لیکن پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ چنگاڑ اور سخت آواز تو ہوتی ہی ہے، جس سے یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ ساتواں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انتہائی تفصیلات کے ساتھ، فرعون کا واقعہ، پھر جو ہے اس کے غرق کا واقعہ، فرعون پر جو مختلف عذاب آئے، طوفان کا، ٹڈی کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا، ان سب کا ذکر آیا ہے۔ پھر جب وہ غرق ہو گیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا مختلف ان کے پر کتاب نازل ہونے کا واقعہ، توریت کے نزول کا واقعہ، توریت کو نہ ماننے کی پاداش میں جو سزا آئی اس کا، اور پھر جو ہے 12 چشموں کے نکلنے کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کا بھی ذکر ہے جو بندر خنزیر بنا دیے گئے تھے حیلہ جوئی کی بنا پر۔ پھر 8ویں نمبر پر عہد الست کا واقعہ، جو ازل میں اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام بنی آدم کی ارواح کو، روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکالا گیا تھا، اور سب سے عہد لیا گیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں۔ تو تمام ارواح نے، جس میں ہماری ارواح بھی، قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے سب کی ارواح اس میں موجود تھی، اور ان سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے خدا ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور 9ویں نمبر پر بلعام بن باعورہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بلعام بن باعورہ ایک ولی کامل انسان تھا، اور اس میں اعظم بھی جانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب جہاد کا حکم ہوا قوم عمالقہ سے، تو قوم عمالقہ اس بلعام بن باعورہ کے پاس آ گئی کہ آپ کے پاس اس میں اعظم ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن اپنی بیوی کے بہکانے پر اور مال و دولت کے لالچ میں آ کر انہوں نے بد دعا کرنا شروع کی۔ لیکن وہ بد دعا، کیونکہ انسان کی زبان بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ بد دعا کے وہ الفاظ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتے تھے، خود قوم عمالقہ کے خلاف نکلنے لگے، اور
وہ روکتے رہ گئے، لیکن وہ بد دعا کے الفاظ خود سے قوم عمالقہ کے خلاف نکلتے چلے گئے، اور وہ اپنے اوپر بہت زور ڈالنا چاہ رہے تھے اور بہت زور لگا کر اپنے الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی زور لگانے کی وجہ سے ان کی زبان باہر آ گئی اور کتے کی طرح وہ ہانپنے لگ گئے۔ آخر کار وہ راندہ درگاہ ہو گئے عورت کی وجہ سے اور مال و دولت کے لالچ میں آ کر۔ آخر میں 10ویں نمبر پر بالکل آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد کا ذکر ہے جن کے بچے جو ہے وہ مر جاتے تھے، تو شیطان آیا ان کے پاس اور ان کو بہکایا اور شرک کی طرف آمادہ کیا، اور آخر کار وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو اس کا ذکر ہے۔ تو یہ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور انداز و بیان کی اور تعبیر کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔